बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मैं दुल्हन बनी बीच सड़क पर खड़ी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, सर्दी की लहरें मेरे वजूद से टकरा रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि मैं जो सुनकर घर से निकली थी उसके बाद दुनिया की किसी भी लड़की का रद्द-ए-अमल यही होता। मैं किसी सवारी का इंतज़ार कर रही थी कि तभी अचानक आकर एक काली गाड़ी रुकी, दरवाज़ा खोला और कार में बैठे शख्स ने मुझे अंदर की तरफ खींचा। मैं जानती थी कि यह असद है, जिससे मेरी शादी तय हुई थी, और अभी हॉल में बहुत सारे मेहमान मौजूद थे जब किसी ने मेरे कान में आकर एक सरगोशी की और मुझे उठकर वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास और कोई हल नहीं था। अब ये मुझे वापस ले जा रहा था। खुदा जाने असद को किसने खबर दी कि मैं उसके रिश्ते से हमेशा के लिए भागकर इस दुनिया से कहीं दूर जाना चाहती थी। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं असद को देखकर रो रही थी, जबकि असद के चेहरे पर गुस्से के सख्त तासुरात थे। नायला, मुझे आखिर बता दो कि तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें मेरी इज्जत, अपने ख़ानदान की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं आया? असद की बात सुनकर मैं चुप रही। मैं जानती थी कि अब मैं उसे किसी भी किस्म की वजाहत देती तो वो उसका कभी भी यकीन ना करता। कौन जानता था कि मैं वहाँ से क्यों उठी थी और मुझे क्या कहा गया था। इस सब से दुनिया वालों का कोई लेना देना नहीं था। जब असद मुझे वापस लेकर हॉल पहुँचा तो हर तरफ हमारे लिए अजीबोगरीब बातें हो रही थीं। कोई कह रहा था कि दुल्हन भागकर घर से जा रही थी, तो कोई असद की ज़र्फ़ को सलाम पेश कर रहा था। खैर, मैंने भी आंखें बंद करके निकाहनामा पर दस्तखत कर दिए, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। मैं असद की आंखों में अपने लिए नफ़रत देख ही चुकी थी। यकीनी तौर पर वो मुझसे बदगुमान हो चुका था, क्योंकि उसने जान लिया था कि मैं उसके लिए कभी भी एक वफ़ादार बीवी साबित नहीं हो सकती। ज़ाहिर है, जो औरत शादी की पहली ही रात को अपने घर से दूर भागने का सोचे, उस पर कौन भरोसा करेगा। मैंने भी इस बात को समझ लिया था कि अब हकीकत से भागना मुमकिन नहीं, सो समझौता करने पर दिल को आमादा कर लिया। असद से मैंने किसी किस्म की शीरीन बातों की तवक्को तो नहीं रखी थी, जो अमूमन मियाँ बीवी शादी के दिन किया करते थे। एक दूसरे से उम्र भर साथ निभाने के वादे करते हैं। असद ने मुझसे ऐसी कोई भी बात नहीं की थी, बल्कि उसने मुझे तल्ख और कड़क लहजे में मुझसे बस इतना ही कहा था कि मैं उनकी माँ की हर हाल में खिदमत करूँ, और ये कि मेरा और उनका और कोई भी रिश्ता नहीं होगा, और अगर कोई रिश्ता होगा भी तो सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत का होगा। मैं उनकी माँ की खिदमत करूँगी और उनकी हर बात मानूँगी, तभी असद भी मुझे सही नज़र से देखेंगे, वरना इस घर में मेरी हैसियत एक नौकरानी के जैसी होगी। असद की बातें सुनकर मेरा दिल खून खून हो गया। मैं इस लम्हे को कोसने लगी जब एक नामालूम पैगाम रसां की जानिब से मिलने वाले पैगाम पर हॉल से उठकर बाहर आ गई थी। असद मुझसे कोई बात करना चाहते हैं। ये बात इस कदर ज़रूरी है कि अगर मैं उनकी बात सुनने नहीं गई तो वो मुझे कभी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगे, और ये कि ऐन निकाह के वक्त कोई तमाशा हो जाएगा जिससे मेरे माँ बाप की इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। अब मैं ये तो नहीं जानती थी कि ये सब किसने किया, मगर इसके बाद जो हुआ तो मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद होकर रह गई। भला हो मेरी सास का, जिन्होंने अपने बेटे को समझा बुझाकर इस निकाह पर राज़ी किया, और मेरे माँ बाप, जिन्होंने उनकी मिन्नत समाजत की और उन्होंने हमारी इज़्ज़त रख ली, वरना तो खुदा जाने मैं इस गलती की बिना पर कहाँ पहुँच जाती और मैं अपनी जन्नत को हमेशा के लिए खो देती। खैर, अब मेरी सज़ा यही थी कि मैं इस घर में अपनी वफ़ा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करूं। रात भर मुझे नींद न आए, असद भी कमरे में न आए। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। सुबह के 4 बजे नमाज़ पढ़कर मैं सो गई। नींद तो सूली पर भी आ जाती है। जब मेरी आँख खुली तो कमरे में असद मौजूद नहीं थे, जबकि घर भी वीरान सा था। मुझे बहुत परेशानी सी हुई। मैं असद के रवैये से पहले ही दिल बर्दाश्ता थी, फिर भी उठकर अपने कमरे से बाहर आई। शादी वाले मेहमान भी जा चुके थे। शायद मेरी सास नहीं चाहती थी कि मुझ पर ज़्यादा बोझ पड़े, तो वो पहले ही मुझसे कहती थी कि घर का कोई भी काम नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें हाथ का छाला बना कर रखूँगी। और मैं इस बात पर उनकी बेहद शुक्रगुजार थी, क्योंकि ऐसी सासें ज़माने में बहुत कम होती हैं जो बहू को बेटी समझ कर ऐसे बर्ताव करती हैं। मैंने अपनी सास के कमरे का रुख किया। बाकी सभी कमरे खाली थे। मेरे ससुराल में बहुत कम लोग थे, क्योंकि मेरी 2 नंदें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। मेरे शौहर अपनी माँ के इकलौते बेटे थे। तब भी घर में ज़्यादा कोई मौजूद नहीं था। सिर्फ मेरी सास के कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। मुझे और कुछ ना मिला तो मैंने उनके कमरे की तरफ चल दिया, मगर दरवाजे के बाहर से ही अपनी सास की आवाज़ सुनकर मैं रुक गई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजीब सा मंजर देखा। मेरी सास टेबल पर बैग रखे एक शख्स के साथ बातचीत कर रही थी,
اور وہ شخص بڑے کڑک تاثرات کے ساتھ میری ساس کو جواب دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کالے رنگ کا بستہ رکھا ہوا تھا جس میں مختلف کاغذات تھے اور میری ساس اس سے بحث کر رہی تھی۔ یہ سب مجھے بہت عجیب بھی لگا اور ناگوار بھی، کیونکہ میری ساس بیوہ تھیں اور یہ شخص ان کا رشتہ دار بھی نہیں لگتا تھا۔ جب میری ساس نے دیکھا کہ میں انہیں اس طرح بات چیت کرتے ہوئے دیکھ چکی ہوں تو وہ مجھ پر ہی غصہ ہو گئی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ مجھ پر گرج کر بولی، یہ تو کہاں آ گئی ہو تم؟ سر جھاڑ منہ پھاڑ، اتنی بھی تمیز نہیں کہ اٹھ کر اپنے شوہر کو سلام کرتی جاؤ۔ واپس اپنے کمرے میں انہوں نے ناگواری سے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ شادی والے گھر میں اتنی خاموشی تو نہیں ہوتی، جبکہ ایک کمرے میں میری نندیں ابھی تک سو رہی تھی، حالانکہ دن کے 12 بج چکے تھے۔ ان لوگوں نے نہ ہی کچھ کھانے کا بندوبست کر رکھا تھا اور نہ ہی میرے شوہر نے مجھ سے بات چیت کی۔ میں مجبوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، ہاتھ منہ دھو کر نئے کپڑے پہنے اور خود کو سجا سنوار لیا تاکہ میں نئی نویلی دلہن لگوں۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، مگر ساس نے مجھے ماں سے بڑھ کر پیار دیا۔ تبھی ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ ساس کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے کہ میرے شوہر نے پہلے ہی دن مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے ان کو اپنا مسئلہ بتایا تو ہنس کر بولی، بیٹی تو فکر کیوں کرتی ہے؟ وہ مرد ہے، اپنی ضرورت کے تحت ہی صحیح پر تیرے قریب آئے گا۔ اگر تو آج جھک گئی تو ساری زندگی اس کے سامنے تیری کوئی وقت نہیں ہوگی۔ تو پہل مت کرنا، وہ دور جاتا ہے تو جانے دے، تو اپنی ناز و ادائیں دکھا، اس کو کبھی بھی اپنی اہمیت کا اندازہ نہ ہونے دینا، ورنہ وہ تمہیں ستائے گا، تڑپائے گا، تم پر ظلم ڈھائے گا۔ ساس کی بات میرے ذہن میں سما گئی تھی۔ میں نے اکثر عورتوں سے یہی سن رکھا تھا کہ مردوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک حد میں رہنا چاہیے، مگر میں بھول گئی تھی کہ وہ میرا شوہر تھا اور شوہر کے حقوق اور ہوتے ہیں، اسے عزت اور احترام دینا چاہیے۔ بہرحال میری ساس کی بات صحیح ثابت ہوئی، میرے شوہر نے بالآخر مجھے رفتہ رفتہ قبول کر ہی لیا۔ یہ بات میں نے جب اپنی ساس کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگیں، بس اب جلدی سے مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دو۔ اس سونے آنگن میں تو میری روح کو گٹھن محسوس ہوتی ہے۔ میری بچیاں تو شادی شدہ ہیں، جب تک میں اسد کی اولاد نہیں دیکھ لیتی میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ میری دونوں بیٹیوں کی اولادیں تو ماشاءاللہ سے اب بہت بڑی ہو چکی ہیں۔ شاہزین کو دیکھ لو، اب وہ 15 سال کا ہونے والا ہے ماشاءاللہ سے، جبکہ سدرا کا بیٹا بھی اگلے سال 16ویں میں داخل ہو جائے گا۔ میری ساس کے چہرے پر اپنے نواسوں کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ بس اب مجھے اپنے پوتے کی خوشی دکھا دے یا رب۔ انہوں نے دعا کے انداز میں ہاتھ بلند کیے تو میں نے بھی دل میں آمین کہا۔ میری ساس کی دعا جلد ہی قبول ہو گئی۔ اللہ نے مجھے جلد ہی وہ خبر سنا دی جسے سننے کے لیے ہر شادی شدہ جوڑا بےتاب ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو جیسے ہی یہ خبر سنائی، ان کے چہرے کے تاثرات جیسے بدل سے گئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ ان کو خوشی ہوگی، مگر وہ مجھے مایوسی سے دیکھنے لگیں، میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ پھر یکدم ان کا چہرہ کھل اٹھا اور کہنے لگیں، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا کہ میں دادی بننے والی ہوں۔ خدا تم دونوں کو صالح اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اسد سے کہو کہ شام کو تیار رہے، میں نے بابا جی کے ہاں منت مانی تھی، مزار پر چادر چڑھانی ہے۔ ساس نے عجیب شرط رکھ دی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی ماں کی بے پناہ عزت کرتے تھے اور انہوں نے کبھی بھی اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں ٹالی تھی۔ شام کو ہم لوگ تیار ہو کر بابا جی کے مزار پر پہنچے۔ یہاں میری ساس ہمیشہ صدقہ دیا کرتی تھیں۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے ڈھیروں دعائیں مانگی اور میری اولاد کے لیے بھی دعا کی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بے پناہ خوشی ہوئی۔ پھر مجھے انہوں نے مزار کے احاطے میں کھڑا کیا اور کہنے لگی، مجھے ایک عورت سے ضروری بات کرنی ہے، تم یہیں پر رکو، میں تمہارے ہی بھلے کے لیے چیز لانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مزار کے صحن میں گم ہو گئی۔ میں کافی دیر کھڑے ان کا انتظار کر رہی تھی، یہاں تک کہ بے حال ہو گئی۔ اسد تو ہم دونوں کو مزار کے دروازے پر ہی اتار کر چلے گئے تھے۔ اپنی ساس کو نہ پا کر میں پریشان سی ہو گئی تھی، مجھے چکر سے آنے لگے، میری طبیعت بھی بہت خراب تھی، اب صبح سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں مزار کے صحن میں بیٹھ گئی۔ آس پاس کی عورتوں کو میری طبیعت کا اندازہ ہوا تو وہ مجھے پانی وغیرہ پلانے لگیں۔ تبھی میری ساس عورتوں کے ہجوم کو چھیڑتی ہوئی مجھ تک پہنچی اور مجھے سینے سے لگایا، معاف کر دو بیٹی، مجھے دیر ہو گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا زیادہ وقت لگ جائے گا، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور مزار کے احاطے سے باہر نکال کر آ گئی۔ اسد گاڑی میں بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے تھے، ہم گاڑی میں بیٹھے اور گھر پہنچ گئے۔ گھر جا کر میری ساس نے مجھ سے کہا کہ صبح اٹھتے ہی نماز پڑھ کر میرے پاس آ جانا، میں نے تم کو ایک بات بتانی ہے۔ اسی فکر میں جلدی سو گئی کہ صبح اٹھتے ہی اماں جی کے پاس حاضری دینی ہے۔ صبح 6 بجے ہی میری آنکھ کھلی، میں نے جلدی جلدی نماز ادا کی اور اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کر دیکھا تو پہلے ہی تسبیح وغیرہ لے کر بیٹھی تھی۔ ان کا یہ انداز مجھے بہت پسند تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اپنی دادی ماں کی یاد آ جاتی تھی۔
انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا، میرے سر پر دلاسا دیا اور بولی، میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں رہو۔ تمہارے گلے میں ایک تعویذ باندھتی ہوں، اسے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تو مت اتارنا، اور ہاں، تمہارے بچے کی پیدائش کے چند دن رہتے ہوں گے تو میں تمہیں ایک کالی ڈوری دوں گی جسے تم نے اپنے وجود پر باندھنا ہے، اس سے تمہارا بچہ صحت مند پیدا ہوگا۔ اپنی ساس کی بات سن کے میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ میرے بارے میں کس قدر اچھا سوچتی تھی، جبکہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنی ماں جیسی ساس ملے گی۔ اب میری ساس میرا بہت خیال رکھتی، مجھے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیتی، بستر سے تو قدم اتارنے ہی نہ دیتی تھی۔ میں دن بھر بیٹھے ہی بس پھل فروٹ ہی کھاتی رہتی اور اپنے بچے کا خیال رکھتی جو ابھی دنیا میں آنے والا تھا۔ تقریباً 8ویں مہینے میری ساس نے مجھے وہی ڈوری دی اور کہا کہ اسے اپنے وجود سے باندھ لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب میری ساس میری خدمت بھی کرتی اور ساتھ اسٹوری کا بھی پوچھتی رہتی۔ میں ان کی بات پر باقاعدگی سے عمل کرتی، مجھے جو کہتی میں وہی کھاتی، مگر کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ بیٹھے بیٹھے میری سانس اکڑنے لگی، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے گلے پر کوئی پھندا باندھ دیا ہو۔ تب میں نے اپنی ساس سے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگی، بچہ صحت مند ہو تو عورت کو یہ سب نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، تم فکر نہیں کرو، بس اللہ سے دعا کرو کہ وہ حفاظت سے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ میں اپنی ساس کی ہدایت پر عمل کرتی رہی اور پھر جب ولادت کا وقت آیا تو میرے اللہ نے مجھے خوشخبری سنائی جس کی میں توقع کر رہی تھی، مجھے ایک خوبصورت چاند سا بیٹا عطا کر کے میرے مالک نے مجھ پر بہت رحم کیا، میرے تمام درد دکھ دور کر دیے جو میں ماں باپ کے گھر سے اپنے ساتھ باندھ کر لائی تھی۔ میری سانس خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، مگر جب میرا بچہ پیدا ہوا تو اس کے ماتھے پر سبز رنگ کا ایک ایسا نشان تھا جو مٹائے نہیں مٹتا۔ میں نے اس کی بہت مالش بھی کی تھی، اسے گرم پانی سے نہلایا، مگر وہ نیلا سبز رنگ کا نشان کہیں نہیں گیا۔ میں نے بہت کوشش کر لی کہ میں کسی طرح اس نشان کو مٹا دوں، مگر میں ایسا نہیں کر پائی۔ اپنی ساس سے کہہ کر میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہا، مگر وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر بچوں کو خواہ مخواہ انجیکشن لگا دیتے ہیں جس سے بچے کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے، ہم اپنی جڑی بوٹی سے تمہارے بیٹے کا علاج کریں گے۔ مگر ٹھیک 2 دن کے بعد میرے بچے کی سانس اکڑنے لگی، ایسا لگا کہ جیسے وہ اس دنیا سے ابھی چلا جائے گا۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے، مگر انہوں نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا کہ میں کیوں اپنے بچے کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہوں، ایسے موقع پر مجھے خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا، مگر پھر تقدیر غالب آ گئی اور میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہاں چلا گیا۔ میرے دکھ کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ برسوں بعد مجھے کوئی خوشی ملی تھی اور وہ خوشی مجھے چند لمحوں کی بہار دے کر ہمیشہ کے لیے مرجھا گئی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میری ساس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہیں کرو، اللہ سے دعا کرو، وہ تم کو اور اولاد دے گا۔ اب میں گمسم سی رہنے لگی۔ میرے بچے کی وفات کے بعد مجھے ایسا لگتا جیسے اس دنیا میں کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ البتہ اسد کا رویہ حیرت انگیز طور پر میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا، اب وہ اپنی ماں کی طرفداری بھی نہ کرتے اور ان سے کم بات کرتے۔ میں دیکھنے لگی تھی کہ وہ زیادہ تر وقت سے پہلے ہی گھر آ جاتے ہیں۔ تبھی میری ساس اور ان کے درمیان ایک عجیب سا تناؤ رہنے لگا، حالانکہ ماں بیٹے کو آپس میں اتفاق اور محبت سے رہتے دیکھا گیا ہے۔ میرے شوہر کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ میں اس بات سے بھی خوش تھی کیونکہ پہلے میرے شوہر زور دیتے کہ میں اپنی ساس کی ہر وقت خدمت کیا کروں، ان کی ہر جائز و ناجائز باتیں مانا کروں، مگر اب ان کے رویے میں لچک دیکھ کر میرے ذہن سے بھی ایک الجھن ختم ہو گئی تھی۔ میں اپنے آنگن میں آس کے نئے پھول کھلنے کا انتظار کر رہی تھی جب میری نند امید سے ہو گئی اور میری ساس نے انہیں اپنے گھر بلا لیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے ہاتھوں ان کے بچے کی ولادت ہو۔ میری ساس کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میری بار میں تھا۔ تبھی میں نے اپنی نند کی بھرپور خدمت کی، ان کا خیال رکھا، حالانکہ اب میرا شوہر مجھے اس بات پر پابند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ وہی پٹی جو میری ساس نے مجھے دی تھی کیوں نہ میں اپنی نند کو دے دوں تاکہ ان کے بچے کی صحت بھی ویسی ہی ہو۔ اب کی بار نہ ہی انہوں نے تعویذ کا استعمال کیا تھا اور نہ ہی وہ ڈوری ان کو دی تھی، تو میں نے سوچا کہ شاید میری ساس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے، اب ان کی بیٹی کو بھی اس چیز کی ضرورت ہوگی۔ میں نے اپنی نند کو ازارہ ہمدردی کو ڈوری دے دی اور انہیں کہا کہ آپ اس سے خود باندھ لیں تاکہ آپ کا بچہ بھی صحت مند پیدا ہو، جیسا کہ میرا شامی تھا، جو کہ اگرچہ 2 دن بعد ہی وفات پا گیا، لیکن اس کی صحت قابل رشک تھی۔ میری نند کو شاید باقی باتوں کا علم نہیں تھا، انہوں نے مجھ سے وہ پٹی لے لی اور کہا کہ وہ اسے استعمال کریں گی۔ اسی طرح میری نند کی ولادت کا وقت قریب آیا، لیکن ان کے بچے کے ماتھے پر بھی بالکل ویسا ہی نشان تھا اور وہ موت کے منہ میں ٹھیک 2 دن بعد چلا گیا۔ میری ساس کو بھی علم ہو چکا تھا کہ میں نے وہ ڈوری اپنی نند کو استعمال کرنے کے لیے دی تھی
انہوں نے اس بات پر مجھ سے اس قدر لڑائی کی کہ ان کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، میں نے تجھے وہ تیرے استعمال کرنے کے لیے دیا تھا، مجھ سے پوچھے بنا تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ آخر تم کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ تم اپنی نند کے بچے کی قاتل بننے جا رہی ہو؟ اپنی ساس کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر بدنیت نکلیں گی۔ اگر وہ یہ جانتی تھیں کہ اس پٹی کے استعمال کرنے سے بچے کی جان کو خطرہ ہے تو انہوں نے آخر مجھے ایسا کرنے کو کیوں کہا، جبکہ میں بھی انہی کی بہو تھی اور وہ اپنے ہی پوتے کی دشمن کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیکن اگلی صبح ہونے والی لڑائی نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا، اور یہ بھی کہ میرے شوہر کا رویہ کیوں بدلا تھا۔ میری ساس سے میرے شوہر کی لڑائی کھل کر سامنے آئی، جو پہلے لفظوں میں ہوتی تھی اور ایک تناؤ کی کیفیت گھر میں رہتی تھی، اب وہ لڑائی باقاعدگی سے کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ معلوم یہ پڑا کہ میری ساس میرے شوہر کی سگی ماں نہیں تھی، بلکہ میرا شوہر ان کا سوتیلا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کیا۔ ان کے شوہر کی وفات کے بعد یہ اپنے بیٹے کی والی وارث ہو گئی، لیکن بیٹے کے ساتھ مخلص نہ تھی۔ انہوں نے بیٹے کی شادی میں رکاوٹ پیدا کرنے کی خوب کوشش کی۔ پہلی تو یہ بھی چاہا کہ اس کا گھر کبھی بھی نہ بس پائے، کیونکہ میرا شوہر جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس سے شادی نہ کروا کر میری ساس نے ان پر پہلا ظلم ڈھایا۔ اب تو مجھے یہ بھی شک تھا کہ وہ پیغام دینے والا بھی میری ساس کی ہی طرف سے تھا۔ بہرحال میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتی تھی، لیکن جب میری ساس کی حقیقت کھل کر سامنے آئی تو میں نہ صرف حیران ہوئی بلکہ مجھے اپنی ساس سے نفرت بھی ہو گئی۔ وہ اپنی ہی اولاد کی دشمن بنی تھی تاکہ اپنے شوہر کی ساری جائیداد وہ اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دے اور اس طرح سیاہ و سفید کی مالکن بن جائے۔ اس بات نے نہ صرف میری ساس کی دنیا بلکہ آخرت بھی تباہ و برباد کر دی۔ جب آپ کا بیٹا جوان بیٹا ہی ساتھ نہ رہے تو معاشرے میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور میری ساس اپنے کیے کی سزا آج کل بھگت رہی ہیں، کیونکہ میرا شوہر اور میں اپنا الگ آشیانہ بنا چکے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ ایک ماں کے ساتھ زیادتی ہے یا یہ ایک میاں بیوی کا حق تھا؟ ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔